Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shigri. Nazreen, the other side of the border has now started talking. जो हमने एक हफ्ते के दौरान देखा कि वहाँ पर बड़ा एक पैनिक मचा हुआ था और जिसके रिजल्ट्स हम LOC पे देख रहे थे, बड़ी अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो इंटेंसिफाई की गई थी उनके एंड से. Former Indian Army Chief General retired Bikram Singh has also said that Pakistan's incoming Chief of Army Staff, Lieutenant General Qamar Javed Bajwa, is a professional, is a thorough professional, and he's advised India to be careful of how his conduct will be, how his approach is going to be, because they work together. उन्होंने साथ कॉन्गो में they were working there under the UN Commission. और इस हवाले से आज हम ज़रूर बात करेंगे कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट और आगे अब उनकी पॉलिसीज़, वही पॉलिसीज़ कहा जाता है कि आर्मी की इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें कैरी ऑन होती हैं. बट अगेन जनरल बाजवा साहब से एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली ज़्यादा हाई हैं. फिर हमारे मुल्क में सिविल मिलिट्री जो एक इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमेशा डिबेट की जाती है. और जो सिविलियन लीडरशिप है वो उसके लीड रोल और लीड किस तरह से लीड रोल इख्तियार करेगी हमारी सिविलियन लीडरशिप, और जो उनके सियासी जो एलिमेंट जो काम उन्होंने करने हैं वो किस हद तक वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे. एंड क्या जनरल बाजवा भी जनरल राहील शरीफ साहब की तरह, जिस तरह से एक ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था एंड जो ड्राइव थी अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट विदाउट एनी निगोसिएशंस, बिकॉज हम देखते थे कि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा निगोसिएशंस पे एक इंसार हमने देखा 2014 के दौरान. एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और क्या जनरल बाजवा अब व्हेन ही अज्यूम्स चार्ज ऑन नवंबर 29 ट्यूसडे वो हम देखेंगे कि अपने जो है वो चार्ज संभालेंगे. क्या वो भी सिविलियन जो लीडरशिप है हमारी गवर्नमेंट है उनको परसुएट करने में किस हद तक कामयाब होंगे कि ये जो ड्राइव है अगेंस्ट टेररिज्म इसको आगे कंटिन्यू होना है, साथ साथ नए इकदामात लेने की किस हद तक ज़रूरत है. आज हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. उनके साथ तशरीफ रखते हैं आमिर राना साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और कॉलमिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद. आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. CR शमसी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम शमसी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, जिस तरह से मैंने कोट भी किया कि इंडिया के एक्स आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है that New Delhi should be very careful with respect to General Qamar Bajwa's approach. किस तरह से देख रहे हैं सर ये अपॉइंटमेंट, और आपको लगता है एक बड़ी सडन अपॉइंटमेंट थी? सडन नहीं, एक्चुअली अनाउंसमेंट, सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए सडन नहीं थी. जो चारों ऑफिसर्स जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस था और हम समझ रहे थे कि पैनल में ये चार सामने हैं, इनमें 19-20 का फ़र्क था. और ये चारों किसी न किसी शक्ल में अगर आप देखें तो इनकी क्वालिफिकेशंस, इसका एक्सपीरियंस, किसी का कश्मीर का, किसी का वॉर ऑन टेरर का, ये सारे बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे. और मैं पर्सनली यही हमेशा समझता था कि इनमें से किसी को चुनना, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक है, एक तो चला जाएगा उधर जॉइंट चेयरमैन बन जाए, जॉइंट चीफ का चेयरमैन बन जाएगा. लेकिन ये जो एक चुनना है इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मसला आएगा. और कंपैरेटिव स्टडी अगर आप उसकी करें तो ये ऑफिसर्स तीनों चारों बेहतरीन ऑफिसर्स थे. फिर मैं ये सोचता था कि शायद इसमें फिर अल्टीमेटली सीनियरिटी ही डिसाइडिंग फैक्टर बने, क्योंकि अगर सारे कैलिबर उनका अच्छा है और हर एक का अपने प्लसेस मौजूद हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि सिर्फ सीनियरिटी हो. लेकिन हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है. ये मुसल्लमा थी बात कि इनमें से किसी को भी अगर सिलेक्ट किया गया तो उस लिहाज से इंस्टीट्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है उसके लिए ये ठीक हों, क्योंकि ये सारे ऑफिसर बहुत अच्छे हैं. सिर्फ चूंकि इंडिविजुअल का एक राइट होता है प्रमोशन का, तो इस वजह से फैसला करते वक्त ये सोचा जाता है कि इंस्टीट्यूशन के अलावा इंडिविजुअल को उसका राइट मिल रहा है. तो उससे मैं सोचता था कि शायद सीनियरिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर है. वैसे PMLN के जो सेनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, he was on one of the shows yesterday and he said कि Prime Minister साहब नवाज शरीफ साहब, he wanted an army chief who is pro democracy. और जनरल बाजवा के हवाले से कहा जाता है कि जी इज अ स्टॉन्च बिलीवर इन डेमोक्रेसी. बाकी सारों को कंपेयर करते हुए मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ऐसे फजूल बातें हैं, गलत बातें हैं. उसकी वजह मैं आपको वाज़ेह करूँ. द पॉइंट इज़ कि अगर एक इंस्टीट्यूशन का अपना फैसला है कि जी हमने सियासत में टांग नहीं अड़ानी, टांग ने उसमें दखल नहीं देना, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह मौजूद है कि सबको अदराक है
کہ ہمارے پرانے تجربے جو ہیں وہ بیکار تھے. ابھی ریسنٹلی جو 8 سال پہلے 9 سال پہلے جنرل پرویز مشرف کا تجربہ ہوا تو اس میں آپ نے کیا گین کیا؟ اگر آرمی اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکی, نیک نامی نہیں اپنے لیے کما سکی اور قوم کے لیے کوئی بہتر کام نہیں کر سکی, تو پھر ایک عقل مندانہ سوچ یہی ہونی چاہیے کہ بھئی پھر ہم کیوں آتے ہیں؟ ہمارا رائٹ ویسے تو نہیں ہے, آرمی کا کوئی کانسٹیٹیوشن رائٹ تو نہیں ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن توڑ کے ایک چیز کو لے رہے ہیں تو پھر یا تو آپ کوئی بڑے ریولوشن لے آئیں, کوئی بڑے ریولوشنری امپرومنٹس ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے سارا سسٹم ٹھیک کر دیا. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو دین دیر از نو ریزن فار یو ٹو بی دیئر. اور یہی چیز ایک سوچ ہے جو کہ اب کار فرما ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر اس طرح سوچتے ہوں یا کوئی اور سوچتا ہو, یہ سارے پرو ڈیموکریسی ہیں اور سارے آفیسر جو ہیں ان میں فرق صرف جس چیز کا ہے, جس سے کہ یہ حکومت جو ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہ تھڑک گیا, یہ جو گھبرا جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بعض ان میں صاف گو ہوتے ہیں, وہ بات ذرا منہ پھٹ کر دیتے ہیں, اور بعض جو ہیں وہ اتنے صاف گو نہیں ہیں, شاید وہ اتنے خاموش طبع زیادہ ہیں یا کوئی وہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اگر کوئی رانگ سگنل لیں, یہ سمجھیں کہ جی شاید اسے میرے منہ پہ یہ بات کر دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں کرتا یا ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے کوئی, وہ غلط ہے. میرا اپنا خیال ہے, میری اپنی سوچ ہے کہ وہ باتیں اب پرانی ہو گئیں, یہ سوچ بدل چکی ہے. شکر الحمدللہ ملک میچورٹی کی طرف جا رہا ہے, اور اب یہ قصے ہمیں, میرا خیال اب ان کو بھول جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی توجہ کرنی چاہیے تاکہ یہ مضبوط ہو. جو ہم چلا رہے ہیں سسٹم, اگر ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیں تو یہ خود نہ کسی وقت کولیپس کر جائے. تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. اور پھر باجوہ صاحب کا رول جو ہے وہ کس طرح سے ان کا رول ہوتا ہے وہ زیادہ ایک ڈیفائن کرے گا کہ ہمارے اگین ایک وہ ڈیموکریٹک اور وہ ڈیموکریسی کو انہانس کرنے میں جس طرح رحیل شریف کا تھا, سسٹم کو یہی کچھ ہوگا جو جنرل رحیل شریف کا تھا. ٹھیک ہے. عامر رانا صاحب, اول تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل جو اچانک سے وہ واپس آئے بیرون ملک دورے سے, ایک سڈن اناؤنسمنٹ اور پھر جنرل باجوہ اور یہ جو ڈیسیشنز لیے گئے, آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ جنرل راحیل شریف صاحب کے جو 3 سال کا یہ جو عرصہ تھا, اس میں کس حد تک آرمی اپنے آپ کو وہ پولیٹیکل پروسیس سے ڈسٹنس کرنے میں کامیاب رہی؟ میرا خیال ہے کہ مکس بیگیج ہے, کچھ کامیابیاں ہیں اور کچھ ابھی سوالات ہیں جو نئے چیف کے لیے بھی ہوں گے. اور یہ میں صرف آپ کو پیورلی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں. پولیٹیکلی چیلنج جو ہیں وہ تھوڑا سا اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 3 سال کے اندر کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک سول ملٹری ریلیشن ہے, افغانستان کا فرنٹ تھا, انڈیا کے ساتھ آپ کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر کشمیر کا, بہت تیزی سے چیزیں ہو رہی تھیں, اور جو قوت فیصلہ بلکہ چیزوں کو دیکھنے کا, سمجھنے کا, تجزیہ کرنے کی جو صلاحیتیں تھیں ہمارے اوپینین میکرز کی ادھر اور انالسٹ کی, وہ میرا خیال ہے اس نے کنفیوژن کو کم کرنے کے بجائے, چیزوں کو سمجھنے کے بجائے الجھایا انہوں نے زیادہ تھا. سب سے اہم بات ابھی بھی یہی ہے اور 3 سال میں بھی یہی تھی کہ ایک مضبوط پروفیشنل فوج پاکستان کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ. اور لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک مضبوط پارلیمنٹ اور ایک سیاسی نظام پاکستان کی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے, جو اس وقت پاکستان کے انٹرنل, ریجنل اور گلوبل جو پالیٹکس کے چل رہے ہیں. اب سب سے جو اہم چیز ہے کہ 3 سال جیسے چیزیں چلیں خاص طور کے اوپر انٹرنلی اور اب پولیٹیکل پرسپیکٹیو کے اندر, اب وہ نہیں چلنی چاہیے. یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے, یا غلط تھا یا صحیح یہ الگ بات ہے کہ فوج کا کوئی ایک پولیٹیکل سٹیک ہے. یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر, خاص طور کے اوپر 4 سے 5 سال کے اندر, جنرل کیانی صاحب کے دور سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ اب ہم نے گورنمنٹ نہیں کرنی, گورنرز کو کنٹرول کرنا. میرا خیال ہے کہ یہ باقی اداروں کو, پارلیمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی بیوروکریسی کو اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ ایک غلط میسج ملتا ہے, اور وہ کسی بھی صورت بہتر نہیں ہے. سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ تو ایسا کوئی تھنک ٹینک ہے, نہ ہی ان کے ہاں کوئی, شاید ابھی ان کو بار بار قدم قدم کے اوپر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن یہ مشاورت کا دائرہ اسٹریٹجک معاملات کے اندر اور سیکیورٹی معاملات کے اندر ہونا چاہیے. اس کو
آپ جو پولیٹیکل ڈومین کے اندر نہیں آنا چاہیے. کراچی کا جو آپریشن تھا اس کے اندر ایک بڑا تاثر گیا کہ براہ راست فوج نے سیاست کے اندر انٹروین کیا, ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, لانے کے لیے منورنگ ہوئی. یہ سیکیورٹی اداروں کا کام نہیں ہے, نہ یہ سیکیورٹی کا کام ہے. تو میرا خیال ہے اس تاثر کو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور دوسرا بڑا جو چیلنج میرا خیال ہے وہ ہوگا, وہ ہے آپ کے ریجنل پرسپیکٹیو کے اندر. انڈیا کی سوچ سے زیادہ جو اب ہمارے نئے آرمی چیف ہیں, ان کی جو افغانستان کی پالیسی ہے وہ زیادہ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ کس سمت کے اندر علاقائی اور پاکستان کے علاقائی مفادات کو لینے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا نہ صرف انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہے, بلکہ انڈیا کے لیے بھی آپ ان کی پراکسی افغانستان ہے. اگر آپ نے انڈیا کی پوزیشن کو ڈپلومیٹکلی کمزور کرنا ہے, اگر آپ نے ان کے اسٹریٹجک پوزیشن کو کمزور کرنا ہے, تو آپ کو افغانستان کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا ہوگی. اور افغانستان آپ کی مغرب کے ساتھ بھی, ویسٹ کے ساتھ اور ایون کہ چائنا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کا ایک بڑا محور ہے. اگر یہ کر لیتے ہیں, افغانستان کو انگیج کرتے ہیں, جیسا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ابتدائی دنوں کے اندر کیا اشرف غنی کے بعد, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میسج آئے گا اور پاکستان کا پورا جو اس امیج کا اور اسٹریٹجک جو سٹریس ہے اس کو ریفارم کرنے میں مدد کرے گا. ایک انٹرنل اور افغانستان میری نظر کے اندر دو بڑے کی چیلنج ہیں. آپ کہیں گے جی کہ آپریشن ضربیز ہوا نہیں ہوا, یہ کتنے 90,000 IDPs, یہ بہت ضمنی ہیں. دو چیزیں میرے خیال میں میٹر کریں گی. رائٹ. شمسی صاحب, سول ملٹری تعلقات اور کب کس نہج پہ ہمیں وہ تعلقات افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے, چاہے وہ 2014 کے دھرنا ہو یا ابھی ریسنٹ نیوز لیک کا معاملہ ہو. ایک تو وہ چیز, اور سر آرمی چیف کی پرسنالٹی, پریفرنسز, ہز پرسنل ریلیشن ود ادر لیڈرز آف ادر انسٹیٹیوشنز کس حد تک میٹر کرتی ہے, کس حد تک ضروری ہے دیکھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جنرل صاحب نے ایک بہت اہم جملہ کہا کہ ہمیں اب ماضی سے نکلنا چاہیے. اب بڑی عجیب بات ہے, دنیا بھر میں آرمی چیف تبدیل ہوتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک جو قانونی آئینی ایک عہدہ ہوتا ہے جس کا ایک وقت مقرر ہے, اس کے مطابق وہ کمان تبدیل ہو جانی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ اتنا خوشگوار نہیں ہے, اور وہ ماضی جو ہے وہ سائے کی طرح پیچھے کرتا ہے ہمارا. اور اس میں یقیناً جب ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں جانے والے کا یا آنے والے کا, تو اس کے کریکٹر کی بات کرتے ہیں ہم. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف صاحب اس 3 برسوں میں بہت سے چیزیں ہوئیں, بہت سے بحران بھی آئے, داخلی خارجی سب جس کا ذکر ابھی ہوا, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا اپنے پروفیشن تک. اور ہمیں کھلے دل سے, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں نے جمہوریت کے لیے مینٹلی فزیکلی اسٹرگل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تاثر بن جاتا ہے ملک میں, اور اس میں ماضی جو ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. جنرل راحیل شریف کا ایک دن جو ہے وہ محاذوں پر گزرا ہے, اپنے جوانوں کے تک گزرا ہے. اور جو ابھی بات آپ نے سوال کیا کہ وہ جمہوریت پرو جمہوریت ہے اور پرو جمہوریت نہیں ہے, ہمیں اس تاثر سے نکلنا ہوگا. ہمیں اس تاثر سے بھی نکلنا ہوگا کہ فلاں محب وطن ہے اور فلاں محب وطن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا عام شہری سے لے کر وزیر اعظم تک, صدر تک, تمام لوگ محب وطن ہیں. اور تمام فوج کا وہ سپاہی جو سیاچین پر اس سخت ترین محاذ پر, مشکل ترین محاذ پر کھڑا ہے, لائن آف کنٹرول 8 مقام کی 8000 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہے, اور اس سے لے کر چیف تک وہ سارے کمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ وطن عزیز کی, مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواہشیں ہوتی ہیں, ماضی میں یہ ہم نے دیکھا, یہ ہوا. جنرل ضیاء الحق کا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہا بھٹو صاحب کو کہ میں وفادار رہوں گا آپ کا, اور اس کے وٹنس ہیں جنرل ٹکا خان, میں نے خود ان کا انٹرویو کیا. اسی طرح بعد میں جنرل مشرف کا جو ایڈونچر ہوا. تو ہمیں ماضی سے نکلنا ہے, اور اچھی بات ہے کہ جنرل راحیل شریف ایک وقت پر ایک ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں اور عزت کما کے گئے ہیں. اور عزت جو ہوتی ہے وہ آپ نہ کسی سے خرید سکتے ہو نہ چھین سکتے ہو. یہ صورتحال جو ہے, اور اس سے پاکستان کا امیج جو دنیا میں بڑا بہتر ہوا ہے کہ پاکستان میں آئین کے مطابق ایک تبدیلی آتی ہے.
ہمیں اب اس سے نکلنا چاہیے اور اصل ایشوز کی طرف آنا چاہیے جو اس 20 کروڑ عوام کے مسائل ہیں. اچھا 3 سال میں جو یہ باتیں اٹھ رہی تھیں کہ چاہے وہ فورن پالیسی کے معاملات ہوں، تمام چیزوں میں ڈومینیٹ ہمیں کس اینڈ سے وہ ہو رہے تھے، وہ لوگوں کے درمیان یہ پرسیپشن تھا. جہاں میں شمشید صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت اکرام سہگل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار، اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم اکرام صاحب. وعلیکم السلام. اکرام صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اکرام صاحب نئے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین چیف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی، ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ اور فیصلہ جو سامنے آیا ہے، کل اناؤنسمنٹ جو ہوئی ہے، سر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے نئے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی پرائیورٹیز کس طرح سے ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک فائنینشیل ٹیررزم اور جو ایکسٹریمزم کی بات کی جاتی ہے دیٹ از اے بگر تھریٹ دین انڈیا، کس طرح سے اس کو آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے سر ہمارے ملک میں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات کہ جو 5 آفیسرز تھے ان کنسیڈریشن دے آر گڈ آفیسرز. 4 آفیسرز پہلے نام آ چکے تھے، ان کے اندر سے پہلے زبیر صاحب تھا، اس کے بعد اشفاق جاوید صاحب تھے، اور پھر جاوید قمر باج. نہ بات ہے کہ چاروں سے کوئی شک اور افسوس کی بات ہے کہ 2 آپ شہید ہو گئے، وہ بھی بڑے افسر سے بنتے ہوئے آفیسر کے پسند. تو اس کے معنی قمر باج کا کچھ کام نیچرلی وہ اس کے بعد چوائس اور بہتر سمجھا. اور تو یہ ایک بات ہے، ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ تو نارمل ہوتا ہے. یہ تو زندگی بھر جب سے یہ لیفٹیننٹ کرنل بنے ہیں، پھر بریگیڈیئر بنے ہیں، میجر جنرل بنے، لیفٹیننٹ جنرل، یہ لوگوں کو سپرسیڈ کرتے آئے. بات یہ ہے کہ یہ چیلنج کس طرح میٹ کرتے ہیں، کیونکہ رحیل شریف صاحب نے بار بڑا اونچا ایک بار تھا، اور وہ ایک پرسنل ایگزامپل سے انہیں کریٹ کیا، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھیں وہی طاقت کے بعد نارمل ٹرانسفر ہو رہا ہے. رائٹ اکرام سہگل صاحب، سو سوری ٹو انٹرپٹ سر، آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن بھی آ رہی ہے. ویل گو فار اے بریک. رائٹ صاحب، پرائیورٹیز کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جنرل باجوہ کی پرائیورٹیز کس طرح کی ہوں گی سر؟ جنرل راحیل شریف کی جو ایک ہی واز پرسیوڈ ٹو بی ایکسٹریملی ہاسٹائل اگینسٹ انڈیا، ایک ان کا ایک نظر آتا تھا، جواب دے رہے ہوتے تھے، جہاں پر ابھی بھی ریسنٹ ان کے جو اسٹیٹمنٹس اس طرح سے نظروں سے گزرے کہ انڈیا میں اگر سرجیکل اسٹرائک اگر ہم کرنے پہ آئے تو وہاں کے جو ہے نصاب میں پڑھایا جائے گا. تو کس طرح سے جنرل باجوہ کا اور ٹیمپرمنٹ کی جہاں پر بات آتی ہے، تو کس طرح سے جنرل باجوہ آگے لے کر چلیں گے معاملات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس حکومت کو بھی دینی چاہیے. اگر حکومت یہ بات نہیں کرتی تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا، اور اسی طرح اگر رہے حالات تو باجوہ کو بھی شاید کوئی اسٹیٹمنٹس ایشو کرنی پڑیں، کیونکہ یہ اس لحاظ سے ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نہ صرف اپنا قوم کا مرال، نیشنل مرال ہائی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ دوسری سائڈ کو بھی میسیج دینا پڑتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہم یہ کر دیں گے تو ہم دب کے بیٹھ گئے ہیں، ہماری بھی کیپیبلٹیز کچھ ہیں. تو وہ اس لحاظ سے بھی اینیمی کو ایک میسیج دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ قمر باجوہ جو ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کشمیر کے لحاظ سے بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کشمیر کا ان کو ایکسپیرینس پڑا ہے، بہت عرصہ رہے ہیں وہاں پہ، کور بھی کمانڈ کی ہے، اور یہ سب سے بڑی کور ہے جس میں سب سے زیادہ ڈویژنز ہیں. تو اس لحاظ سے جس آدمی کو جس چیز کا تجربہ ہو اور جس کے میں وہ ایکسل کرتا رہا ہو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ وہاں پہ گراؤنڈ پرفارمنس اپنی وہ ڈیفینیٹلی اس میں انوویشن لائے گا، زیادہ بہتر کرے گا. لیکن اس سے کنیکٹڈ ہیں پولیٹیکل مسئلے، جو کہ جس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. وہ کشمیر کے معاملے میں حملہ، LOC کی جو وائلیشنز ہیں ان کے تو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی جواب دے سکتا ہے، لیکن جو اس وقت انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ سمجھنے والی ہے. اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک کوشش کی کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرے، وہ کامیاب نہیں ہوا. اور آئسولیشن اب وہ میرا خیال ہے کہ 2 سٹیپس میں کرنا چاہتا ہے. پہلے اس کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے، دنیا مانے، اور اگر یہ تسلیم ہو جاتا ہے تو آئسولیشن آپ کی آٹومیٹک ہوگی. اس کے لیے مثلا کشمیر میں بھی اس کو 2 مقصد یہ حاصل ہو رہے ہیں اسی سے. جو وہ وائلیشن کر رہا ہے اس میں وائلیشن کا اس کا نیریٹو یہ ہے کہ جی وائلیشن ہم نہیں کرتے، پاکستان کرتا ہے، اور پاکستان اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان نے انفلٹریٹرز بھیجنے ہوتے ہیں کشمیر میں، سو کورنگ فائر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وائلیشن کرتے ہیں. انفلٹریٹرز جب کشمیر میں آ جاتے ہیں تو وہاں آزادی کی موومنٹ کوئی نہیں ہے،
یہ سارے انفلٹریٹرز ہیں، پاکستان کے بھیجے ہوئے ٹیررسٹ ہیں جو وہاں پہ حالات خراب کرتے ہیں. ہم جو ہیومن رائٹس والا آپ کہتے ہیں وہ ہم ایکچولی ایک انسرجنسی ہے جس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم جو وہ انفلٹریٹرز اور ٹیررسٹ آتے ہیں ہم ان کو مار رہے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جو کہ یہ ٹیررسٹ بھیجتا ہے، سو اس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. تو اس سے وہ پریکٹیکلی یہ بھی فائدہ لے رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ویسے بھی انہوں نے اس فیلڈ میں بڑا کام کیا. جب 2008 سے 2016 تک وہاں کوئی بھی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا تب بھی وہ ساری دنیا کو یہ کہتے رہے، اور امریکہ سے کوئی آتا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے ہمسائوں کو تکلیف ہے، آپ سے وہ آپ کروا رہے ہیں یہ چیزیں. اب اگر اور یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ اس وقت ہو رہی ہیں جب کہ امریکہ کو سارا کچھ پتہ ہے کہ افغانستان سے کیا کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. امریکہ وہاں بیٹھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کے اس نیریٹو کو کھل کے چیلنج نہیں کیا، اور کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ساتھ بھی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اوپر یہ لیبل نہ لگنے دیں یا اس لیبل سے جان چھڑائیں کہ آپ ایک ٹیررسٹ کنٹری ہیں. وہ اس طرح ہوگا جب آپ دنیا کے سامنے وہ سینکڑوں ثبوت رکھیں گے جو آپ کے پاس ہے کہ انڈیا ٹیررزم پاکستان میں کرا رہا ہے. اب وہ آپ بات نہیں کرتے. اب اس میں مودی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں، لال قلعہ کے باہر کھڑے ہو کے اس نے بلوچستان کا رونا رویا اور سارا کیا. 2 ٹیررسٹ وہاں رکھے ہوئے ہیں، برامدہ بگتی اور دوسرا پھر کلبھوشن آپ کے پاس ہے، تو آپ بولتے نہیں ہیں. اب جب آپ دنیا کے سامنے ایک ڈپلومیٹک کیمپین نہیں چلائیں گے تو کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ لیبل ثبت ہو جائے کہ آپ واقعی ٹیررزم کراتے ہیں. عامر صاحب اچھا ایک سیکنڈ، میں عامر صاحب والے بھی 2 ایک پوائنٹس میں وہ کور کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ ان کو ٹائم جتنا جی چاہے دیں. اب افغانستان کا جو ایشو ہے وہ چیلنج ہمارے پاس ہمارے لیے موجود ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ کسی آرمی چیف کے بس کا نہیں ہے. ایک غلط نیریٹو یہاں پہ جو چل رہا ہے وہ ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ویسے تو گڈ اور بیڈ دنیا میں ہر کسی کے ہیں، افغانستان نے بھی اپنے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے والے جو ادھر بیٹھے ہیں وہ. لیکن ہمارا قصہ کچھ تھوڑا مختلف تھا. ہم نے آپ دیکھیں کہ ابھی ڈیوڈ پیٹریوس کی ایک اسٹیٹ میں انہیں ایک یونیورسٹی میں ایڈریس کیا تو اس نے کہا وہ 2011 میں ڈیوڈ پیٹریوس وہاں سے چھوڑ کے گیا. 2011 میں جب کہ نارتھ وزیرستان میں ہر ٹیرر گروپ کا اپنا انفراسٹرکچر موجود تھا تو اس نے کہا جی اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں تھا کہ پاکستان کسی ٹیرر گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اب ضرب عضب کے بعد ہم نے ٹوٹل ہر کسی کا وہاں سے انفراسٹرکچر ختم کرا دیا. وہاں پہ گولہ بارود کے ذخیرے تھے، یہ تھا وہ تھا، جو بھی کسی کا ٹریننگ سینٹر سے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کمیونیکیشن سینٹر رکھے ہوئے تھے، وہ سب وہاں سے نکل گئے. اس کے باوجود آپ کے اوپر یہ الزام، اور یہ رہے گا کیونکہ امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ جب اس نے کسی ملک کو ڈچ کرنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، تو اس کا الزام اپنے اوپر لینے کی بجائے وہ اس پہ تھوپتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو. کس حد تک ہمارے بھی ملک عامرانہ صاحب میں ہم نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ایکسٹریمز پہ جانے کی ہمارے بھی بہت ٹینڈنسی ہے نا کافی حد تک. اچھا اب افغانستان کو دیکھیں. افغانستان کے ساتھ جب جنرل رحیل شریف نے اور رضوان اختر نے جا کے تعلقات درست کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو 3 چیزوں پہ کہا کہ جی آپ یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے. پہلی چیز ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دیا اور ہم نے کہا جی کہ ہم آپ کو تمام انٹیلیجنس انفارمیشن دیں گے فار طالبان موومنٹ یا جو بھی آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ ہمیں دیں گے اور یہ کریں گے. اشرف غنی ایگری کر گیا. نبیل رحمت اللہ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو ان کی انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا. نمبر 2 انہوں نے دستخط کروائے لیکن اس نے اٹھا کے آگے عبداللہ کو یہ پکڑا دیا، وہ انڈیا میں چلا گیا ایگریمنٹ. انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پھاڑ کے پرے پھینک دیا. ہمارا قصور نہیں، ہم تو اگلے دن اس کی سیرمنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھی ہمارے لوگ جا کے وہاں سائن کر کے آئیں گے. اسی سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا پوائنٹ میں 3 چیزیں آپ کو بتا دوں پھر آپ کے یہ پرسپیکٹو لوگوں کے کلیئر ہونے چاہیے کیونکہ جو پھر کے آتا افغانستان سے ان کا راگ سن کے آ کے ہمیں آگے سنانا شروع کر دیتے ہیں. میں وہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بارڈر مینجمنٹ کا آج دن تک انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا. ہم نے اتنی پرپوزلز دی ہیں کہ بھی آپ کہتے ہیں یہاں سے کراس کر کے جاتے ہیں تو خدا کے بندو ایگریمنٹ کرو نا بارڈر مینجمنٹ کرنے کا تاکہ کوئی نہ ادھر سے جائے نہ ادھر سے آئے. وہ نہیں ہو سکا اور افغانستان اس کو کرنے ہی نہیں دیتا. تیسری چیز ہے کہ ہم نے اگست 2014 میں ان کو بھیجا ایک ایگریمنٹ اور وہ یہ تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے ٹاورز جو ہیں آپ کے کمیونیکیشن کے ان کو ریلوکیٹ کروائیں کیونکہ ہمارے سم آپ کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، آپ کے سم ادھر استعمال ہوتے ہیں اور اس سے یہ ٹیررسٹ فائدہ اٹھاتے ہیں. 2014 سے آج دن تک اس کا جواب نہیں آیا. عامرانہ صاحب اب یہ چیز جو آپ کدھر ٹکر مارے کہاں جائیں سر، لیکن کس کے ساتھ آپ طے کریں گے؟ مینٹین کس طرح کیا جائے گا ایک بیلنس ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ جو کام سویلین سیٹ اپ کو کرنا. افغانستان کا مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا جنرل صاحب نے بتایا، اس کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں. نہیں ایگریمنٹ کر لیں تو ختم ہو جاتی بات، وہ تو بڑا اچھا ہو جائے. دیکھیں نا کوئی
آپ کوئی چلیں آپ پہلے مکمل کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے میں مثال کے طور پہ ایک یقین دہانی کراؤں افغانستان کو کہ جی میں اپنا سر توڑ کی بازی لگا کے میں کسی کو یہاں سے نہیں جانے دیتا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے کیا ضمانت ہے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. آپ کی بات ہو گئی مکمل. اچھا, اس وقت دیکھیے پاکستان معاشی طور کے اوپر ایک ٹرانزیشن کے اندر ہے, اور چائنا کی اکانومی بے شک ابھی سلو ڈاؤن پہ جاری ہے, اور وہ بہت محتاط ہیں اپنے اسٹریٹجک پوسچر کے اندر اور دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر. اکنامک ٹرانزیشن نہیں ہو سکتی اور پولیٹیکل ٹرانزیشن نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے پرامن حالات دستیاب نہ ہوں. اس وقت اس خطے کے اندر اور پاکستان کے اندر جو پرامن فضا ہے, امن پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, اس میں کہ اچھا آپ کو ایک انڈیا کا چیلنج درپیش ہے, وہاں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے, ایک ہے اس کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو کہ جی مودی نے یہ کہا, ہم نے یہ کہا. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اگر رسپانس آ رہا ہے اور وہاں سے بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے جواب دیں, اور خاص طور کے اوپر ہماری فوج کے سربراہ اس کو جواب دیں؟ کیا وزیر دفاع کے سخت ترین بیانات کافی نہیں ہیں جب وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں؟ کیا کچھ وزراء کے بیان کافی نہیں سمجھے جا سکتے کہ آپ نے کاؤنٹر پروپیگنڈا کے لیے آپ تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ آپ اس پوری فضا کو کس سطح کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کے اندر اس کو دیکھنا ہے اور اس کو پیسیفائی کرنا ہے چیزوں کو جب تک اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی, ورنہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی, نہ سی پیک ہوگا نہ اکانومی. آپ کو پاکستان کی اس وقت اشد ترین ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ کی گروتھ ریٹ 9 ہو. سی پیک مکمل ہونے کے بعد بھی یہ 6+ پہ جائے گی, 9 پہ نہیں جائے گی. ٹھیک, وہ ایک علیحدہ چیلنج ہے. دوسرا اب آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ افغانستان کے اوپر معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. سیکیورٹی کا افغانستان کے ساتھ ایک ایشو ہے, مسئلہ ہے, دو طرفہ ہونا چاہیے. مسٹرسٹ کس قسم کا ہے, کیسے بریچ ہونا چاہیے. سب سے اہم بات جو ہمارے ہاں سیاسی اور عسکری اشرافیہ کو پیغام جو دینا ہوگا کہ ہم افغانستان کو ایک خود مختار ریاست سمجھتے ہیں. اگر یہ پیغام دیتے ہیں اس کے بعد یہ چیلنج بہت مشکل ہے. اس وقت انڈیا میں شاید اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اتنا نہ ہو جتنا افغانستان کے اندر, اور وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ صرف عام لوگوں میں نہیں ہے, طالبان کے اندر بھی ہے جس کے اوپر پراکسی کا الزام لگایا جاتا ہے پاکستان کے اوپر. ٹھیک, اس کے ساتھ سیکیورٹی, اکانومی, بارڈر, تمام ریلیشنز کو آپ نے ریفارم کرنا ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے ریلیشنز کی, اور ان کو ایک نئی سمت دینی ہے. ضرورت افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی آپ کی ہے. افغانستان ایک آلریڈی وہ کیوس کے اندر ایک اسٹیٹ ہے, اس کے سارے انڈیکیٹر اکانومی سے, سیکیورٹی سے, انسٹیٹیوشنز کے سارے وہ فیلڈ اسٹیٹ کے اندر ایک ہے, لیکن آپ کا اسٹیک سب سے زیادہ ہے. افغانستان آپ کے لیے ایک ایسا ایونیو ہے جس میں آپ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لیں گے, اکنامک ایڈوانٹیج لیں گے, ڈپلومیٹک لیں گے اور پولیٹیکل لیں گے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر جذباتی باتیں کرنا, میں دو سینٹنس سر یہاں کہہ دوں. دیکھیں 9% اکنامک گروتھ چاہتے ہیں آپ, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا سکتے. انڈیا کا نیشنل آبجیکٹو ہے کہ اس نے آپ کو اکنامیکلی تباہ کرنا ہے. جب یہ اور وہ ان کو پتا ہے کہ اب ایسٹرن فرنٹ پہ وہ لڑ نہیں سکتے, آپ کو اندر سے کمزور کرنا افغانستان سے. تو یہ دو ہاتھوں سے, اور خود مختاری افغانستان کی اگر ہم اس کو خود مختار نہ سمجھتے تو ہم ایگریمنٹ ان کو آفر کرتے. ہم نے طالبان کو آفر کیا ایگریمنٹ, ہم نے ایگریمنٹ افغان گورنمنٹ کو آفر کیے ہیں. ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ خود مختار, آپ حکمران ہیں یہاں کے, آپ کی حاکمیت ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے. شمسی صاحب, مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کو بہتر بنانے کی طرف, اینڈ سیکنڈلی جو کہ ہارٹ آف ایشیا سمٹ میں پارٹیسپیشن کے لیے بھی پاکستان کی طرف سے غالباً اب شرکت کی جائے گی ان انڈیا, جو کہ 3 اور 4 دسمبر کو اسکیجولڈ ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر معاملات؟ چیلنجز آبویسلی بہت زیادہ بڑھیں گے ان 1.5 سال کے عرصے میں. تو دیکھیے, ہم معافی چاہتا ہوں, ہم معاملات کو ڈیپ ٹریک کر رہے ہیں. بہت صاحب باتیں ہیں, ساری باتیں ہیں, یہ عرصے سے ہم کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈیا کیا چاہتا ہے, افغانستان کیا چاہتا ہے, امریکہ کا کیا ایجنڈا ہے کہ ماضی میں مودی صاحب اور بھی وہاں جا نہیں سکتے تھے, آج ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو نئی دنیا میں بات معیشت کی ہے, تجارت کی ہے, منڈیوں کی ہے, یہ ہمیں حقیقت تسلیم کرنی چاہیے. ہمیں اب دیکھنا یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی یقیناً بہت پیچھا کرتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم بہت حد تک آگے بڑھے ہیں. ہم نے ابھی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہماری جو ماضی کی ایک پالیسی تھی، ہم نے اس سے نکلے ہیں ہم، اور ہم نے بیڈ اینڈ گڈ طالبان کا بھی فلسفہ چھوڑا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے، دیکھیے انڈیا جو کچھ کر رہا ہے یا افغانستان جو کر رہا ہے، ان کے انٹرنل بہت سارے مسائل ہیں. مودی صاحب کو وہاں الیکشن کا سامنا ہے، وہاں اقلیتوں کے ظلم کے سامنے ہے، خالصتان وہاں تحریک ابھر رہی ہے. کشمیر کی جو جدوجہد ہے وہ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس کے لیے وہ ہر کام کرے گا، وہ سرحدوں کو مزید گرم کرے گا، وہ اس علاقے کو جنگ کی طرف دھکیلنے پر تلا ہوا ہے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس کا جو جنون ہے اس کو بڑھنے نہ دیں، اور جس طرح پاکستان کی لیڈرشپ نے اب تک بڑے تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اسی کو جاری رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں، جو نئی لیڈرشپ کو چیلنجز ہیں، جو عسکری لیڈرشپ آئی ہے، دیکھیے وہ دو محاذوں پر لڑ رہی تھی. ایک ضرب عضب تھی، اور ایک انڈیا کا جو محاذ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، کافی کئی برسوں سے چلا ہوا ہے. وہاں اللہ کا فضل ہے، پاکستان اب 70s والا پاکستان نہیں ہے، سب کچھ ہے، اپنی جگہ ہے. پاکستان کے عوام بھی بڑے، لیکن اب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان ایشوز سے جو یہاں ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے 3 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اب وقفے پر جانے سے پہلے میں بات پوری نہیں کر سکا تھا کہ ہمیں اب اصل ایشوز کی طرف آنا چاہیے کہ انتہا دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی ہے. انتہا پسندی کیسے ختم ہوگی؟ وہ ہم کہتے تھے جی قبائلی علاقوں میں ہے، پسماندہ علاقوں میں نہیں بھائی، وہ اب اس آپ کے بڑے شہروں میں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ دیواریں کھڑی کی گئی ہیں. ہمیں اس کو گرانا ہے، اور اس کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، جس کی منظوری پارلیمنٹ نے دی تھی، اس کے ایک ایک لفظ پر ہمیں عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور دوسرا جو سر اس کے لیے سیولین جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا کتنا کردار ادا کر رہی ہے؟ سیولین لیڈرشپ کو اب بہت زیادہ کردار ادا کرنا پڑے گا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں مودی صاحب لے کر پھر رہے ہیں ایجنڈا پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کا فلاں فلاں. یہ 9/11 کے بعد ہوا ہے، یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے. یہ فلسطین کی آزادی کا، کشمیر کی آزادی کا، جس کو دہشت گردی کا لیبل دیا گیا، اور وہ بڑی سازش کے تحت دیا گیا. ہمیں اس لیبل سے 2000 سے لے کر 2000 جب جامعہ مذاکرات کا ہم ڈنڈورا پیٹتے رہے، ہم نے بہت ریلیف دیا بھارت کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان 8 برسوں میں ہم بھارت ڈیم بناتا رہا ہمارے پانیوں پر، اور وہ اس نے پورا اپنا بارڈر سیل کر لیا ہے. ہم کیا کرتے رہے؟ ہم بیانات میں رہے. نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا. ہمیں ایک مؤثر اسپوکس مین چاہیے، جس کو وزیر خارجہ کہتے ہیں. وہ جائے دنیا میں، یہ تمام بے شمار شرم الشیخ کی بات میں ذکر کرنا چاہوں گا. یہ تو باتیں آج ہو رہی ہیں نا. بلوچستان میں انڈین مداخلت کی بات 2008 اور 2009 میں ہوئی تھی، جب شرم الشیخ وہ کانفرنس میں نے خود اٹینڈ کی تھی. وہ مشترکہ اعلامیہ میں منموہن سنگھ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ میں واپس جا کر یہ بات کروں گا. اتنے ٹھوس ثبوت شواہد کے باوجود ہم اگر چپ ہیں، اور ہمیں اب معذرت خانہ رویہ ختم کرنا ہوگا. یہ جو اڑی کا واقعہ ہے، فلاں واقعہ، بھارت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پر ڈالتے نہیں بھائی. آپ وہاں ظلم کر رہے ہو، وہاں لوگوں کو مار رہے ہو، کچل کر رہے ہو، کچھ وہاں اس کا ری ایکشن نہیں آئے گا. لوگ کیا اب اتنے بے بس ہیں؟ لوگ ری ایکشن کر رہے ہیں، لوگ جواب دے رہے ہیں. ہمیں اس میں جائے بغیر اپنے داخلی معاملات میں آنے. اور جنرل راحیل شریف جو گئے ہیں، ان کا آخری جملہ میں آپ پہلے بھی بات کی کہ اصل دشمن ہمارے اندر ہے. وہ کون، کس کی جانب اشارہ تھا؟ وہ تھا ہمارے رویوں کی جانب. وہ جو ہمارے ہاں پینیٹریشن ہوئی ہے برسا برس سے ہم نے کی ہے، اور سوویت یونین سے لے کر ہم نے خود گروپ کھڑے کرتے رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو اب ختم کرنا ہے، اس سوچ کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں اپنے نصاب کو ٹھیک کرنا ہے. لوگوں کی غربت دور کرنی ہے، ان کو ایجوکیشن دینی ہے. جب یقین کریں کہ ملک لوگ مطمئن ہوتے ہیں. طاقتور ملک بارود سے نہیں ہوتے. روس بھی بہت بڑا اس کا اسلحہ تھا. لوگوں کی بھوک جو ہے، لوگوں کی استحصال جو ہے، ان کی محرومیاں جو ہیں، وہ ہم جب دور کریں گے، وہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. ایبسلیوٹلی. سر افتخار شرازی صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے، ہی از جوائنڈ اس آن ٹیلی فون کال. افتخار شرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. افتخار صاحب، میں آپ کا ایک تجزیہ دیکھ رہی تھی جس پہ آپ نے کہا کہ کل جو گزشتہ روز اناؤنسمنٹ ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوئی ہے آپ نے کہا. اور یہ معاملات اب سر جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے ضرور کامنٹ کریے گا کہ چیلنجز اور قومی سلامتی کے امور کے جو معاملات ہیں، جس میں نیوز لیک کا بھی ایک معاملہ ہے، وہ کس طرح سے اب آگے بڑھیں گی یہ چیزیں؟
میرے خیال میں چینج آف کمانڈ کے بعد چیزیں کچھ زیادہ بدلیں گی نہیں، اور جہاں تک نئے آرمی چیف کے بارے میں کہا جاتا ہے تو قمر جاوید باجوہ صاحب نئے مفتی ڈاکٹرائن کے رائٹر ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انٹرنل تھریٹ ہے وہ ایکسٹرنل تھریٹ سے کہیں بڑا ہے اور سب سے پہلے اسے ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں پچھلے 3 برسوں میں جو جنرل رئیس شریف صاحب نے ایک ایفرٹ شروع کی ہے آپریشن زر پیاز کے نتیجے میں جو کامیابیاں ملی ہیں، میرے خیال میں وہ آگے بڑھے گا سلسلہ۔ تو انٹرنلی جو معاملات چل رہے ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج سے 3 سالوں کچھ تھوڑا سا کرٹیسزم آیا ہے کہ پنجاب وہ ایریاز جہاں تنظیموں کے اور دیگر ملیٹنٹ کے ہائیڈ آؤٹ ہیں وہاں کا آپریشن نہیں کیا گیا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ نئے چیف اس ایریا کو بھی ایڈریس کریں گے۔ ساتھ میں بہت ساری کلر تنظیمیں ریسرچ ہوئی ہیں، اب نئے ناموں کے ساتھ وہ آپریٹ کر رہی ہیں، اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو میرے خیال میں امید کی جا رہی ہے کہ نئے فوج قیادت ہے اس ایشو کو بھی ایڈریس کرے گی۔ ساتھ میں نیشنل ایکشن پلان میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ ہے مدرسہ ریفارمز کا۔ دینی مدارس کو ان کی ریفارمز کرنے ہیں، ان کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں، ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اگین یہ بھی ملٹری کی سپورٹ کے بغیر سویلین قیادت نہیں کر سکتی۔ تو میرے خیال میں 4 امپورٹنٹ ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جو پچھلے 3 برسوں میں نہیں ہوئے۔ اگرچہ آپریشن زرد کے نتیجے میں بہت بڑی کامیابیاں ضرور ملی ہیں، لیکن یہ وہ کی ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر، جس طرح شفیع صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انتہا پسندی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے آپ کو پہاڑوں کی جا بندوق نہیں چلانی، بلکہ سوسائٹی کے اندر ایسے ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ بار رئیس صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سپورٹرز ہیں، ویل وشرز ہیں، تو میرا خیال ویل وشرز کو سپورٹرز کو بھی ایڈریس کیے بغیر آپ انتہا دہشت گردی کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے۔ ساتھ میں اب ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی بہت بڑے ایشوز آ رہے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ ایل او سی کے معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اب تک تو ہم وہ جو ٹیٹ فار ٹیٹ والی پالیسی کے وہاں سے کچھ ہوتے ہو تو بدلے میں ہم بھی کچھ کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی، اگر چلیں گی تو چیزیں زیادہ ایکسکیلیٹ کر سکتی ہیں، ایسکیلیشن ہوگی تو کسی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ چیلنجز نئے ہیں، ضروری ان کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے خیال میں ان کے پاس ضرور تو پلان ہوگا۔ اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل رحیل شریف کی کور ٹیم کا حصہ تھے، تو میرے خیال میں ان پالیسیز کی کنٹینیوشن نظر آئے گی۔ بعد نیوز لیک کے معاملات دیگر وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ان کو کسی لاجیکل اینڈ تک ضرور پہنچانا ہوگا، اور یہ رسپانسبلٹی اب سویلین قیادت نے لی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے لی ہے، انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، یقینی طور پہ وہ کمیٹی ہر طرف سے انپٹ لے رہی ہوگی، لوگوں کو انٹرویوز بھی کر رہی ہوگی، انویسٹیگیٹ بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی فیئر ٹرائل ہوگا، اور جو بھی کوئی اس اگر جیسے کہ کلیم ہے خود فوجی قیادت کا بھی اور سویلین کا بھی، بالکل ٹھیک ہے، ایک پلانٹڈ سٹوری تھی، تو میرا خیال میں اگر اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی تو اس کو ضرور انرتھ ہونا چاہیے۔ رہ کے معاملہ کہ کل جو اپارٹمنٹ ہوئی ہے، میرے خیال میں ایک روٹین کی پریکٹس تھی، اس کو اتنا سیکریٹلی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر ترکمانستان کے دورے سے واپس آئے ہیں، اس کے اناؤنسمنٹ نہ تو سرکاری ٹی وی پہ ہوئی ہے نہ کسی اور کو بتایا گیا ہے۔ ساتھ میں بڑے چپکے سے وہ خود گئے ہیں، انہوں نے اپنے آفس کو یوز کرنے کے بجائے ایڈوائس کو خود لے کے گئے پرسنلی، پھر وہ پریزیڈنٹ سے اپروو کروانے کے بعد واپس آئے ہیں، اور پھر جس طرح اس کو اناؤنس کیا گیا، تو میرے خیال میں یہ غیر ضروری پریکٹس تھی، اس کو اتنا سیکرٹ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹاپ 6 جرنیل میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا، تو میرے خیال میں اس معاملے کو اتنا خفیہ رکھنا، یہ اس قدر اس کو ڈوبیس بنانا کو ضروری نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ افتخار شرازی صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب جو بات ہو رہی ہے، ایک جو ایکشن پنجاب میں جس طرح سے اور ایک ضرب عضب آپریشن شروع کیا گیا، کراچی کا آپریشن ہے، ڈی جی رینجرز کی بھی کل کی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اب اس کو ایک ہائر لیول پہ اور جو کہ سویلین سائیڈ کو جو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کنسالیڈیٹ سچویشن کو فردر کرنے کے لیے۔ بل نہیں ہے جیسے پنجاب میں دیکھیں نا، اب یہ لشکر جنگی وغیرہ کا جو قصہ تھا، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جن کا مثلا شاہ نورانی پہ جو حملے کیے انہوں نے، یا اور مختلف اس طرح کے جو زیادہ تر یہ سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے وہ جو کر رہا ہے، وہ ISIS کے بینر کے نیچے چلے گئے، لیکن ان کے جڑیں یہی ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اور وہ آپ نے آپریشن نہیں کیا۔ کراچی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کراچی میں رینجرز کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی۔ کراچی بیسیکلی کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس بہت بڑا ہے وہاں پہ۔ راحیل شریف کہتے رہے کہ جی یہ توڑا جائے گا، لیکن 2-3 مہینے پہلے ان کو منع کیا گیا ان کے اپنے رفقا نے کہ اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل ریزسٹنس ہے بڑا، اور آپ کی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں مفادات ہیں،
اور جو بڑے بڑے کرپٹ جن پہ 400-500 بلین کے کھانے کا الزام ہے ان کے کیسز آگے ہل ہی نہیں رہے اور ان کو الٹا آپ نے کراچی ڈویژن کا پریزیڈنٹ پی 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 لگا دیا ہے اور کئی طرح اچھا یہ ایسے میجر جنرل بلال اکبر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائیو جو ہے کہنے کی باتیں ان کے ہاتھ ہے کچھ نہیں. وہ تو جا کے اجازت مانگے گا کہ جی میں منظور کاکا کے دفتر پہ چھاپا مار لوں, وہ کہیں گے اچھا کل تمہیں بتائیں گے, تو منظور کاکا ملک سے باہر چلا جائے گا. اچھا میں دو کلیریفیکیشنز یہاں پہ میں جنرل صاحب میں چاہوں گی شمسی صاحب میں شمسی صاحب کے لیے جنرل صاحب معافی چاہتا ہوں, میں نے ابھی نکل جاؤں گا پھر آپ کے پاس ہی میں نے ہماری موجودہ حکومت کو کس حد تک وہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے سر, جو بار بار ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان ہو یا تمام وہ انیشیٹو جو کہ پنجاب میں بھی اگر آپریشن تھرو آؤٹ پاکستان ہونا چاہیے, کس حد تک رول پلے کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی, قانون کا رنگ ایک ہوتا ہے. اگر کوئی قانون بنتا ہے, ضرب عضب کا فیصلہ ہوا تھا تو وہ پورے ملک میں ہونا چاہیے, قبائلی علاقوں سے لے کر جہاں جہاں بھی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا لیڈرشپ کو کہ جو آئین میں ہر ادارے کا جو اختیار ہے, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس تک وہ جب محدود رہیں گے ہم سب, تو معاملات پیدا نہیں ہوں گے, دنیا کے سامنے ہم مذاق نہیں بنیں گے. ہمارے ہاتھ خرابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ملک میں ایک ایسا لمحے آتے ہیں کہ کرائسس جب کریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں افواہوں کے بھی بہت سارے کارخانے ہوتے ہیں, ان افواہوں میں ایسا تاثر ہوتا ہے کہ جیسے ملک میں ایک حکومت نہیں دو حکومتیں ہیں. ہمیں یہ تاثر ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے, آئین کو فالو کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت حالات جو ہیں بہت پازیٹیو آگے جا رہے ہیں. تمام تر خرابیوں کے باوجود سنجیدہ ہونا پڑے گا, سیاسی جماعتوں کو بھی, صوبائی حکومتوں کو بھی, اور تمام جو ادارے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے گی کہ ماضی بدل چکا ہے, ماضی کو دہرائیں مت, آگے بڑھیں, آگے دنیا آپ کی ہے. لیکن ہم اگر انہی دلدل میں گھسے رہے اور ایک کراس کرتے رہے ہم بیریئر, بٹ سر یہ فرکشن اور یہ جو ایکویژن اس کو بیلنس کرنے میں, عامر رانا صاحب یہ جو پیرل پاور سٹرکچرز نظر آتے ہیں اس کو بیلنس کرنے میں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. میں ایک بار صرف یہی دہراؤں گا کہ اندرونی اور علاقائی سلامتی پاکستان کی انتہائی شدید ضرورت ہے, اور اس کے اوپر کسی صورت نہ تو سیاسی حکومت کو اور نہ ہی عسکری قیادت کو کمپرومائز کرنا چاہیے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, کہنے میں آسان ہے, ایک اس کی قیمت ہے اس امن کو حاصل کرنے کی. کیا ہم اس قیمت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے تعلقات کو اندرونی اور علاقے سطح پہ ریشنلائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بڑا چیلنج. سر آرمی فار نیشنل ڈیفنس, پالیٹکس فار پولیٹیشنز اگین سر وہ ایڈمنسٹریشن اور جو پولیس ہے وہ رول ٹیک اوور کرنے کو تیار نظر آتی ہے. یہ جزیات ہیں, یہ بہت ساری چیزیں پہلے دیکھیے اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. اس کو آپ نے ایک ٹارگٹ آ کیسے, ایک فوج کا کام جو ہے وہ محاذوں پر ہے, ان کو آپ گلی محلوں میں نہ. ایک چھوٹی سی بات, جی فائنل کامنٹ سر. جنوری یا فروری میں ملٹری کورٹس کا کام ختم ہو جائے گا, ملٹری کورٹس ختم ہو جائیں گے. کیا جوڈیشل ریفارمز ہوئی؟ یہ حالات تو یہاں یہ ہیں کہ کوئی حکومت ہلتی نہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی, اسٹریٹجک ڈیپتھ کو اتنا غلط سمجھا گیا اور یہ انڈین پروپیگنڈا تھا جس کی وجہ سے ہوا. ہمیں پچھلی 2 جنگوں میں ایران نے اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کی, ہم نے اسٹریٹجک ایسٹ جو تھے ایران میں رکھے. اگر افغانستان کو ہم چاہتے تھے کہ ہمارا دوست ملک بنے, کہ ہم نے اتنا ان کے لیے سفر کیا ہے اور اس کا کسی نے اگر نام اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھ دیا بالکل ٹھیک ہے تو سر, کوئی ایسی برائی نہیں اس نے کی. اور اسی طرح جو ٹیررزم کا ہے, انڈیا نے اڑی اور پٹھان کوٹ دونوں کے ثبوت ہیں اگر کسی پروگرام میں نے واضح کیے, یہ ان کے سٹیج ڈرامہ تھے, انہوں نے خود کیے یہ, اور صرف اس لیے کیے کہ پاکستان کو ہم نے اس میں گھیرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تبھی اس انویسٹیگیشن کے دوران ہمیں گجرات میں جو کرنے لگے تھے ڈرامہ, وہ ہمیں پہلے پتہ لگ گیا اور ہم نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ذریعے ان کو اطلاع دی کہ اب یہ آپ ڈرامہ کرنے لگے ہیں, اور ہمیں 10 آدمی اس میں تھے, ہمیں 6 کے نام پتہ چلے اور 6 کے نام ان کو بتائے. کیوں نہیں اس نے انڈیا نے اس کی بعد میں بتایا؟ اندرونی اور بیرونی چیلنجز بندے خود پکڑوائیں گے ایبسلیوٹلی کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے, اور موجودہ حکومت کے لیے بھی اگلا 1.5 سال جو ہے وہ کافی کروشل نظر آتا ہے ان ٹرمز آف کاؤنٹرنگ اینڈ مینیجنگ دی چیلنجز جو کہ اس وقت لاحق ہیں ہمارے ملک کو بیرونی اور اندرونی سطح پہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اسی کے ساتھ ہی ہماری ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ